बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक फ़ज़ाइल। माह रमज़ान में अतवार, पीर और मंगल, जिस घर ये तस्वीर पढ़ी जाएगी इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। शक अजमा लो। ये 3 दिन बहुत खास हैं। नाज़रीन मोहतरम, रमजानुल मुबारक अहले ईमान के लिए नेकियों का मौसम बहार है। इस महीने में दिल की जमीन तकवा के बीज को कबूल करने के लिए आम दिनों की बनिस्बत ज्यादा मुस्तद और साजगार होती है और नेकियों की नशोनुमा के लिए रूहानी फजा ज्यादा मुवाफक होती है। एक तरफ खुदा के अनवार और इसकी रहमत का नजूल दिलों की मुर्दा जमीन में नई जान डालता है और इसमें ईमान का नूर और नेकी का शौक पैदा करता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें खुदा की अताअत और बंदगी का जज्बा उभरता है। दिलों में नेकी के लिए मोहब्बत और बुराई के लिए नफरत पैदा होती है। बड़ी तादाद में मुसलमान नेकी की तरफ रुजू करते हैं। इस महीने में इंसान जितना भी जिक्र उसका तस्बीहात पढ़े या जितनी भी इबादत करे, इनका अजर सवाब दोगुना कर दिया जाता है। इंसान को चाहिए कि इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा जिक्र अज़कार और तस्बीहात करके अल्लाह ताला की बरक़ात, इसकी अनवारों, तजलियात, रहमतों, बरकतों और फजीलतों को समेट ले। तो इसी हवाले से रमजान मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए आपकी खिदमत में रमजान मुबारक के पहले अतवार, पीर और मंगल के दिन के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जिस घर में ये तस्वीर पढ़ी जाती है इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। इस तस्बीह को पढ़ने से अगर किस्मत ना बदल जाए तो फिर कहना इतना आसान वजीफा है, बेशक आप लोग आज़मा लें। इस दर्जे का अमल पढ़ते साथ ही आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपके घर में रिज़्क, मालो दौलत इतना आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की जात जब देने पर आती है तो इतना नवाजती है कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। मोहतरम नाजरीन, जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता है वो और इसकी औलाद और इसका कारोबार सब कुछ अल्लाह की हिफाजत में चले जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि हमारे घर से तंग दस्तियां खत्म नहीं होती, फाकों की मोहब्बत है। हालात इतने खराब हैं कि चलता फिरता कारोबार बंद हो चुका होता है। एक वक्त खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमजान मुबारक के पहले जो को आपको बताया है कि पहले आपको अतवार, पीर, मंगल के दिन ये खास तस्बीह का अमल कर लें। रिज़्क और दौलत खींच कर लाने वाला ये अमल है। आज लोग जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, जिनके घरों में फाके की नौबत है, जिनके घरों में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, वो इस तस्बीह के अमल को रमजान मुबारक के पहले जो मुआफ़ा दिन और आपको बताए गए हैं वो देर ना करें, पढ़ें। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, रमजान का महीना जो कि बरकत वाला, रहमत वाला, अजमतों वाला, नेमतों वाला महीना, इस महीने में अल्लाह ताला हर इंसान के लिए रिज़्क को बढ़ा देता है, हर इंसान के दस्तरख्वां को वसी कर देता है, हर घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सुबह ज़ाहरी की रौनक और शाम को अफ्तारी की रौनक। सुबह के वक्त जो सहरी का मंजर है और शाम को जो अफ्तारी की दस्तरख्वां पर रौनक, ये सब अल्लाह का जिक्र करम है कि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा। लेकिन ये मुश्किलात भी रब की तरफ से, पहले वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इस जात की मर्जी के बगैर दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, फिर हम क्यों जाली पीर और फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में हर मुश्किल परेशानी का हल बता दिया है। हर वो परेशानी, बीमारी है, कोई भी मुश्किल है, हर चीज की मुश्किल का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है। आज आपकी गुर्बत, आपकी तंगदस्ती, आपके मसाइल, आपकी परेशानियों का, आपके कारोबार में बंदिश का, आपके रिश्तों में बंदिश का, आपके घर में लड़ाई झगड़ों का वाहिद अहल पैसा है। जिसके पास पैसा है इसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा है वो अपनी ख्वाहिशत को पूरी भी कर सकता है, जिसके पास पैसा है हर कोई इसकी खुशामद भी करता है। आज पैसे के मसाइल के खात्मे के लिए माह रमजान मुबारक के ये जो दिन आपको बताए गए हैं, तस्बीह का अमल पढ़ लें। ये अमल आपने बताया गया है, जिस मुताबिक से आपके लिए बताया गया है, आपने उसी मुताबिक इस वजीफे को करना है।
یہ اللہ والوں کے مستند عمال مجرب عمال میں سے ایک عمل ہے جس بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر کی آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کہاں کہاں سے رزق اور دولت عطا فرما رہا ہے۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو غیبی اسباب سے اتنا عطا فرماتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے معجزات کو، اللہ کے کمالات کو، اللہ کی غیبی مدد کو آج تک سنا ہوگا کہ اللہ نے اس کی مدد کی، اللہ نے بن مانگے اس کی ہر حاجت کو پورا فرمایا، لیکن آج اس تسبیح کے عمل سے آپ کل آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر ہوتے ہوئے اپنے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہو تو ماہ رمضان کے ان دنوں میں اتفاق کے دن ہے، یہ تسبیح کا عمل ضرور کر لینا۔ یہ مقدس کی طرح پیسوں کو کھینچ کر لاتا ہے، آپ کے پاس کبھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ آپ کے پیسوں میں اتنی برکت دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور کہ آپ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنا شروع کر دیں پھر بھی آپ کو پیسوں میں کمی نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خاتم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے بخش دے گا۔ تو اس پہلے عشر رحمت میں آپ کا جو ہے آپ کو دن بتائے گئے ہیں بہت بابرکت ہے۔ اگر یہ عمل کر لیا تو سارا سال رحمت برکت اللہ تعالیٰ کا کرم بارش کے قطروں کی طرح آپ کے پر نچھاور ہوتا رہے گا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پیارے محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس مہینے میں کوئی ایسی نیکی کرے گا جو نفل کا درجہ رکھتی ہو تو اسے اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور ایک فرض کے اجر کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اجر و ثواب اس لیے بڑھا دیا ہے کہ بندے اس مہینے میں نیک کاموں میں سے زیادہ دلچسپی لیں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ ایک مہینے میں نیکی اور تقوی کی اتنی تربیت حاصل کر لیں کہ اس کے اثرات سال کے باقی 11 مہینوں تک باقی رہیں، اور اس طرح سال بسال اہل ایمان ایک ماہ کی تربیت گاہ میں اسلامی زندگی کی تربیت حاصل کرتے رہیں۔ اس تربیت میں وہ اپنے ایمان کو زندہ اور تازہ کریں اور زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈال لیں۔ بعض لوگ فرض سے مراد فرض نمازیں، نفل سے مراد نفل نمازیں لے لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں اہل ایمان کو تمام فرائض ادا کرنے پر ابھارا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، دعوت و تبلیغ اور جہاد فرض ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا فرض ہے، عدل و انصاف اور امن ایمان کا قیام فرض ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنا فرض ہے، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، یتیم و مسکین اور تمام مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے۔ تو محترم ناظرین، آج اس طرح نفل سے مراد مخصوص نفلی نمازیں نہیں بلکہ اس میں وہ تمام اسلامی اعمال داخل ہیں جن کا درجہ فرض کا نہیں بلکہ نفل کا ہے۔ راستے میں پڑے ہوئے پتھر اور شیشے کو ہٹا دینا تاکہ کوئی ٹھوکر کھا کر نہ گر جائے اور کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے، اپنے فرائض مصباح کو بخوبی انجام دینے کے لیے اصل ڈیوٹی سے زیادہ وقت دینا، ملازم اور مزدور کو اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ دینا، کم منافع پر اشیاء فروخت کرنا، ڈاکٹر حکیم کا غربت مریضوں کو جو غریب ہیں ان کو مفت دوائی دینا، دعوت و تبلیغ اور جہاد میں جان و مال اور وقت کے فرض سے زیادہ قربانی دینا، علم سیکھنا اور سکھانے کے لیے اپنے آرام و راحت اور دلچسپیوں کو چھوڑ دینا، زیادتی کرنے والوں سے انتقام لینے کے بجائے معاف کر دینا، حقدار کو اس کا حق
سے زیادہ دینا، بھوکے کو رہ کر دوسرے کو کھا رہنا، خود بھوکے رہنا اور اس قسم کے دوسرے کام بھی نفل عبادت ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں صرف فرض نمازوں روزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفلی خیرات و صدقات اور اذکار اور رات کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ دوسری نفلی کاموں اور نیکیوں میں اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح صورت میں روزوں سے وہ اماغی تقوی پیدا ہوگا جو زندگی کے تمام معاملات کو خدا کی شریعت کا پابند کر دے گا۔ تو محترم ناظرین، بغیر ٹائم اور ویسٹ کیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہاں ذوالجلال والاکرام پڑھ کر جو مانگو انشاءاللہ مل جائے گا، اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، اسی ہر ناممکن حاجت کو غیب سے ممکن ہو جائے گا۔ صرف یقیناً کا عمل کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کا اور اس تسبیح کا یہ عمل پڑھ کر دیکھیں۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اور یوں محسوس کرتے ہوئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اب اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھے ہیں وہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنے تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کو یہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے والا گناہگار سیاہکار ہے تو وہ کچھ مرضی ہے جو کچھ ہے۔ آج یہ عمل بتانے کے طریقے ترتیب آخر تک جو پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہیت نصیب ہوگی، غریبی سے میری نصیب ہوگی، اور اس تسبیح کا عمل کرنے والا گھر کے بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ نے پہلے پر آپ جو وظیفہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے پڑھنے پر عمل کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں و حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب بندہ گناہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفر اللہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اب ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر آپ نے پہلے یا ذوالجلال والاکرام وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے وظیفہ کرتے وقت بھی کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے تو آپ نے رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے رب کے کریم سے مانگے۔ جو ہے آپ سچی توبہ کریں تو رب آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ آپ کو آج کامیاب کے راز کیسے کہتے ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کی حاجت کیسے پوری ہوں گی، یہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ پڑھ لیں، اپنے رب کریم سے اپنے سچی گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین، اب جو ہے وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یا ذوالجلال والاکرام، اور اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ استغفر اللہ، مگر اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ وظیفے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ 11 مرتبہ اول و آخر آپ نے کوئی سا بھی ہے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جیسا کہ آپ کو استغفر اللہ کے بارے میں بتایا تھا، اور یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے جانا ہے۔ یہ بھی وظیفہ یہ رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس سے تو جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دو، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو۔ بڑا خوش قسمت ہے بندہ، بڑا مقدر وارا ہے کہ جو یا ذوالجلال کو پڑھے اس عمل کو پڑھے یا ذوالجلال والاکرام۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس دوران اگر آپ نے کسی سے کوئی بات
نہیں کرنی، استغفر اللہ اور یا ذوالجلال والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ناممکن خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 ناممکن ہو خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں نہ آج رب کریم کے جلالی اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر اس کو منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذوالجلال والاکرام کو بار بار پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، مسنکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو کوئی سالوں سے نام مل سکا وہ ساری عمر نہ مل سکا، مگر یا ذوالجلال والاکرام کے نام کے جس طریقے سے بتایا ہے پڑھے گا اس سے سب کچھ ملے گا۔ تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، پہلا وظیفہ جو تھا استغفر اللہ کا وظیفہ، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ، صغیرہ کبیرہ معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذوالجلال والاکرام سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گا۔ پھر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کو پڑھنے کے بعد رزق اور دولت سے لابھ آ جائے گا، جس کو پڑھتے ہی گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کے پہلے آپ کو جو دن بتائے ہوئے ہیں ان دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا، یہ عمل کیا تو آپ اس کی رحمت کو پورا سال پائیں گے۔ آپ ماہ رمضان کے اس ہفتے میں آپ دن ہو یا رات جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ نے اس آیت کے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس آیت میں جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے آپ نے وہ تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام سے شروع کریں یا استغفر اللہ سے، دونوں 11 مرتبہ، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ نے اس کی ایک تسبیح یعنی کرنی ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا تھا تعداد میں 101 مرتبہ، اور اس کے بعد میں آپ کرنا کیا ہے، جو آپ کو درود پاک آپ نے پڑھا شروع میں وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیکی کی راہ پہ گامزن کرے، نیک اعمال کرنے کے توفیق دے۔ جتنی بھی مشکلات، جتنے بھی ہمارے پیارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی مشکلات ہیں، اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔